हाज़रीन किराम, इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह ताला जिनको अक्ल, इल्म, दौलत देता है वो कुर्बानी देते हैं, और अल्लाह ताला जिनको अपना इरफान, अपनी पहचान देता है वो कुर्बानी देते तो हैं, साथ में खुद कुर्बान भी हो जाते हैं। तो अल्लाह के बंदों के लिए अगर कोई मदद का काम करता है तो उसकी गैर से इस तरह मदद की जाती है। अब वो मामला तो नहीं रहा जो मिले मेरे को होना, ना भाई को, ना बहन को, ना माँ बाप को, ना रिश्तेदारों को, जितना मिल सकता मैं समेट लूंगा। दामन तंग आ गया तो पीठ पे उठा लूंगा, मगर किसी को नहीं दूंगा। ये हाल हो चुका है। इसीलिए आज देखिए आप, बाप के साथ एक घर के छत के नीचे रहने वाले आज बाप क्या दुनिया से गुजर गए, घर का बंटवारा कर लिया। पिछले जमाने में लोग खानदान में शादी करने को पसंद करते थे, इसलिए कि घर की लड़की घर में आती थी तो घर को बांटती नहीं थी। और आजकल खानदान में लोग रिश्तेदारी नहीं करते, नए होना, अब तक नहीं पहचाने थे वैसे लोग होना, उनके पास बड़ा बंगला रहना, 4 गाड़ियां रहना, बिजनेस ज्यादा रहना और इतनी जमीन होना, बस वैसे निकाह करेंगे। करने के बाद क्या होता, बच्ची घर में आती, घर का बंटवारा कर देती। आप गौर कीजिए पिछले जमाने में मेहमान नवाजी का तसव्वुर कैसा था, और आज हमारे पास क्या होता है, कोई फोन करे मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, अरे नहीं मैं मिल लेता हूं आके आपके पास। आप हमारे पास कहीं जहमत करते, क्योंकि घर में आए तो खिलाना पड़ता, मेहमान खाने में बिठाना पड़ता, मेहमान नवाजी करना पड़ता, इसलिए बोल देते। या फिर घर में आ भी गए तो पूछते हैं लोग, आप क्या पिएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे। बुजुर्गों ने लिखा है मेहमान घर पे आए तो उससे पूछा नहीं जाता कि क्या खाओगे, बल्कि जो घर में है वो पेश किया जाता है। और ये पहले होता था, हमारे बाप दादा परदादा जो हजरात थे, घर में बड़ी औरतें रहती थी पहले, नानी दादी, उनको घर का सारा निजाम मालूम था। आजकल की औरतों को ना मर्दों को किसी को मालूम नहीं है कि घर में कैसा चल रहा है, बस जैसा चले चलते रहो, जिंदगी है बस चलते रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो घर कब्रिस्तान की तरह है, वो घर कब्रिस्तान की तरह है जिस घर में मेहमान कुछ खाए पिए बगैर जाए। ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वीं तारीख है, कुर्बानी का दूसरा दिन है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि परवरदिगार ने मुसलमान मालदारों पर कुर्बानी वाजिब फरमाया, क्योंकि ये एक अहम इबादत है और अल्लाह ताला की क़ुर्बत और उसकी नज़दीकी का ज़रिया है। खालिक़ कायनात ने ईमान वालों पर कुर्बानी वाजिब फरमाकर ये भी उन पर एक एहसान फरमाया है। अल्लाह ताला की नेमतों पर जितना शुक्र किया जाए उतना कम है, और हर नेमत के बदले में बंदा शुक्र अदा करेगा तो खालिक़ कायनात नेमतें और इजाफ़ा फरमाता है। तो ये अजीम दिन है, बाबरकत दिन है। इन दिनों की अहमियत और उसकी अज़मत समझने के लिए कुरान पाक और अहादीस पाक में इस इबादत का जिक्र किस अंदाज में किया गया, ये जानने और समझने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खालिक़ कायनात ने कलाम मजीद में ये इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे, ईद के दिन जो यौम नहर कहते हैं 10वें ज़िलहिज्जा, फरमाया कि तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ और जानवर ज़बह कर। तो कुर्बानी का इस आयत पाक में हुक्म दिया गया है, जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया गया है। अगरचे कि ये नहर का लफ्ज़ ख़ास तौर पर ऊँट ज़बह करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे मुराद वो जानवर जो कुर्बानी का होता है, चाहे वो कुर्बानी हाजियों की मिना के दिनों में दी जाने वाली कुर्बानी हो या फिर आम जगह हर जगह मुसलमान मालदार मुसलमानों की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानी हो, ये दोनों कुर्बानियाँ उसमें शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज में ये भी इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं उनकी कुर्बानियों के जानवर, इन जानवरों का ना खून अल्लाह ताला के पास पहुँचता है और ना ही उनका गोश्त अल्लाह ताला के पास पहुँचता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ऐ
ایمان والو تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری خلوص نیت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ مطلب یہ آیت پاک یہ بتا رہی ہے کہ عبادت کرنے والے، قربانی دینے والے اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، نیت کو اچھی بنائیں۔ قربانی دینا ہے تو اس لیے نہ دے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس لیے بھی نہ دے کہ گوشت کھانے کا مقصد ہو، اس لیے بھی قربانی نہ دے کہ قربانی کا میرا جانور دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ میں بڑا مالدار ہوں اور اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کیا ہے، اس لیے ان نیتوں کی خاطر قربانی نہ دی جائے۔ اس لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی گوشت کھانے کی نیت سے جانور ذبح کرے، قربانی دے، تو اس کی قربانی ہوئی ہی نہیں، وہ قربانی نہیں ہوتی جو گوشت کھانے کی نیت سے دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ تم قربانی دو، تو اسی نیت سے قربانی دینا لازم ہے۔ حاضرین کرام، یہاں ہم چند اہم باتیں بھی آپ کے گوشے گزار کرنا چاہیں گے کہ قربانی کے جب دن آتے ہیں تو مختلف زبانوں سے دین اسلام کی اس عظیم عبادت پر، قربانی پر لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں، بے جان جانوروں کو مارتے ہیں اور ان کا خون بہاتے ہیں، یا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کھانے کے بڑے شوقین ہیں اس لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دمبا بکرا وغیرہ ذبح کرنا ہی ہے تو ایک کیا جائے، دو کیے جائیں، اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ یہ سارے سوالات اور بھی ہیں بہت سارے، ان سب سوالات کے جوابات میں چند باتوں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حاضرین کرام، سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قربانی دو، بس اس لیے ہم قربانی دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مالدار مسلمان پر قربانی واجب ہے، تو ہمارے گھر میں جتنے مالدار پائے جائیں گے سب کی طرف سے ایک ایک قربانی دی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کا حکم ماننے والے ہیں، تو پھر قربانی دی جائے گی۔ باقی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ آپ قربانی نہ دیں گے بھی تو کریں گے، آج ان کا اعتراض قربانی پہ ہے، کل نماز پہ ہوگا، آپ نماز چھوڑ دیں گے ان کی خاطر، پھر چند دنوں کے بعد وہ روزے پہ اعتراض کریں گے، تو کیا ان کو راضی کرنے کے لیے آپ روزہ چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد وہ کہیں گے تم مسلمان مت رہو، تو کیا اسلام چھوڑ دیں گے؟ ہم کو دنیا والوں کو راضی کرنے کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا حکم ہے، اس لیے رب کو راضی کریں۔ زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کر لینے دیجیے، ہم کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، جس طریقے سے ہم ہمارے پڑوس یا دوسرے لوگ زندگی کے معاملے میں ہم پر اعتراض کریں تو ہم اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے اور یہ کہتے ہیں کہ کر لینا ہے، اس کا اعتراض ہے، میرے کو کیا فرق پڑتا، تو پھر دین کیوں چھوڑتے ہیں؟ دین کے معاملے میں کیوں اپنا خیال، اپنا تصور بدلتے ہیں؟ تو یہ ہرگز نہیں بدلنا چاہیے۔ حاضرین کرام، جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں ہو، ملک ہندوستان میں ہو، یہ سارے جانوروں کو مسلمان خود اکیلے کھا نہیں جاتے، بلکہ اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو جانور ذبح کر کے ایک مرغوب بہتر غذا انسانیت میں تقسیم کرنا اچھا کام ہے، تو یہ اچھا کام ہے تو پھر اس سے روکا کیوں جاتا ہے؟ لوگوں کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقسیم کتنا کرتے ہیں، بانٹتے کتنا ہے، لوگوں کو کتنا کھلاتے ہیں۔ یہی قربانی کے دن ہے، بال بچوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، پڑوس میں تقسیم ہوتا ہے، غربا میں تقسیم ہوتا ہے، نہ صرف گوشت تقسیم ہوتا ہے، لوگ پیسے بھی تقسیم کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو
گوشت کھلانے کے لیے قربانی واجب فرمایا ہے، اکیلے کھا جانے کے لیے نہیں فرمایا۔ اس لیے قربانی کے جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں تو 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک حصہ خود اپنے قربانی دینے والے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غربا کے لیے۔ حاضرین کرام، اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، قربانی کا جانور جو مسلمان ذبح کرتے ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے تعداد میں کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں دیکھنے کو ملے دنیاوی طور پر، یعنی ہمارے ملک کی معیشت، اس کے اکنامی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کروڑوں میں جانور خریدے جائیں تو یہ سارے جانور کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کی طرف سے آتے ہیں، تو ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ جانور ہم خرید رہے ہیں مگر کاروبار ان کا ہو رہا ہے، تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہندوستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے قربانی کی وجہ سے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی جلد سے کروڑوں روپیے کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اربوں روپیے کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی ہڈیوں سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے سینگوں سے فائدہ ہوتا ہے، پھر باقی اس کی ہڈیاں ہیں، سینگ ہیں، دانت ہے، خون ہے، خون سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ خون تو خیر خون ہے، غلاظت جانور کی، اس سے بھی تو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی تو فائدے میں لایا جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ، معیشت مستحکم ہو رہی ہے، یہ فائدہ ہے قربانی کا۔ اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اور بس جو چاہے زبان اٹھائے بول دیے۔ خیر، یہ سارے فائدے تو دنیاوی اعتبار سے، مسلمان ان فائدوں کے لیے قربانی نہیں دیتا، مسلمان قربانی صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس لیے ہم قربانی دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، قربانی کے متعلق بہت ساری احادیث شریفہ آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی کئی بار سنی ہیں، چند دوسری احادیث میں آپ کو انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے متعلق جو بات آئی ہے اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ آج محققین یہ کہہ رہے ہیں، محققین کہہ رہے ہیں کہ اسلامی طریقے سے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہی نہیں اسلامی طریقے سے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے لیے فرمایا 4 رگیں کاٹی جائیں، ان میں سے ایک رگ کو حلقوم کہتے ہیں، دوسری رگ مری ہے، اور تیسری 2 رگیں ہوتی ہیں ان کو ودیجان کہتے ہیں۔ ایک رگ سانس کی ہوتی ہے، سانس لینے چھوڑنے کی، دوسری رگ کھانے پینے کی ہوتی ہے، اور 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک رگ ایسی ہے وہ پہلے کاٹی جاتی ہے، تو وہ رگ سانس کی ہے، جیسے وہ رگ کاٹ دی جاتی ہے جانور کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، اور اس رگ کے کٹنے کے لیے جب چھری چلائی جاتی ہے اس رگ کے کٹنے کے لیے چند سیکنڈ ہوتے ہیں، تو جانور کو چند سیکنڈ کی تکلیف ہو رہی ہے بس، اس کے سوا نہیں۔ اس کے بعد وہ رگ کٹنے کے بعد میں باقی رگیں کٹ جاتی ہیں، اس سے خون بھی نکل جاتا ہے اور سانس بھی اس کی بند ہو جاتی ہے، تو اب جانور کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ یہ آج کل کے محققین کہہ رہے ہیں، مطلب سائنسی طور پر تحقیق کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی اگر اسلامی طریقے سے کاٹا جائے۔ تو غور کیجئے، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات پر بھی کتنی مہربانی فرماتے ہیں۔ ذبح کرنے کی بھی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں ایسے ذبح نہ کرو کہ جانور کو تکلیف ہو، پہلے وہ رگ کاٹو جس سے تکلیف ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، تکلیف ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ رگ پہلے کاٹنے کا حکم دیا گیا اور وہ پہلے اوپر ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، جب جانور کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو ظلم کیسے ہوا؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اذیت پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ذبح کیسے کرتے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ان پڑھ جو چاہے بول لیتا ہے، پڑھا اور اسے علم ہوتا، معلومات ہوتی تو یہ باتیں نہیں کرتا۔ دوسری بات حاضرین،
حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، آج سے 160 سال پہلے آپ نے لکھا ہے کہ پانی کے ایک قطرے میں 6000 کم از کم جراثیم ہوتے ہیں۔ ایک قطرے میں پانی کے 6000 جراثیم ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں آج کل کہ ایک آدمی کو دن میں کم از کم 6، 7، 8 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ ایک لیٹر میں کتنے قطرے ہیں آپ حساب کر لیجئے، اور ایک قطرے میں 6 لاکھ جراثیم ہے، تو ایک لیٹر میں کتنے کروڑ ہوئے، ارب ہوئے۔ پھر اس کو 7 سے آپ ضرب دیجئے تو 7 لیٹر پانی ایک دن میں پینے والا آدمی کتنے کیڑوں کو مار رہا ہے، کتنے جراثیم کو مار رہا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ مسلمان ایک جانور ذبح کرے اللہ کی راہ میں تو ظالم، اور آپ ہر دن کروڑوں جانوروں کو مار دیں تو آپ مہربان۔ اب یہ کہ یہ جانور نظر آ رہا ہے، وہ جانور نظر نہیں آ رہا ہے، کیا نظر نہیں آنے سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جو جاندار ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک پانی کے قطرے میں اتنے لاکھ کیڑے ہوتے ہیں، جراثیم، پینے سے کیا وہ مر نہیں جائیں گے؟ تو ان کو تو انسان مار رہا ہے نا۔ اسی طرح گوشت کھانے والے ہی ظالم ہوئے کیا؟ سبزی اور ترکاری کھانے والے ظالم نہیں ہوتے، کیونکہ ان ترکاریوں میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، ان سبزیوں میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کو پکا کے کھا رہے ہیں، گرم پانی میں ابال کے ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر بات ظلم کی آتی ہے تو یہ بھی تو ظلم ہے، پھر یہ ظلم کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں حاضرین، لوگ اسلام پہ اعتراض کریں گے تو ان کی باتوں کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل کے ہمارے لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، دین اسلام کو تو جانتے نہیں ہیں، اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات کو تو معلوم نہیں رکھتے۔ اب کوئی اعتراض کر لیتا ہے تو فوراً ارے یہ بات صحیح ہے نا، ذہن فوری بدل جاتا ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ تو ایسی لوگوں کی باتیں سن کر اپنے ذہن، خیال، ایمان کو بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنا ایمان پختہ کریے۔ اور ایک بات میں بولوں گا، 100 سال سے جو لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، وہ سوالات کے جوابات 1300 سال پہلے دے دیے گئے، 1300 سال پہلے دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے جب کوئی اعتراض کرتا ہے اسلام پہ تو مولوی عالم صاحب کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب پڑھے ہوئے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے ہاں اس کا جواب یہاں ملے گا، اس کا جواب وہاں ملے گا۔ تو ہماری عوام کو بھی پڑھنا لکھنا چاہیے، پہلے سے نہیں تو کم از کم اعتراض ہونے کے بعد آپ ٹی ویوں میں ڈیبیٹ سنتے ہیں لوگوں کے، سننے کے بعد تو کم از کم معلوم کرنا بھائی اس کا کیا جواب ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھنا، اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ یہ لوگ 1300 سال پہلے مسلمانوں نے جو جواب دیے ہیں وہی سوال اب دہرا رہے، بس اتنا ہی ہے، سوال پرانا، جواب بھی پرانا، مگر آپ کو صرف سوال سنائی دے رہا ہے، جواب نہیں سنائی دے رہا ہے۔ تو اسی لیے اپنی معلومات اضافہ کیجیے۔ قربانی کے بارے میں ایسے بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق بہت ساری فضیلتیں جو بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے زیادہ بہتر کوئی اور عمل نہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے زیادہ بہتر کوئی اور عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہو۔ یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ میں جانور ذبح کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ باقی جو کام کریں وہ سب اپنی جگہ، مگر اس عمل سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، بندے کا یہ عمل سب سے زیادہ رب کو محبوب ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں تم جانور ذبح کرو۔ بعض لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، بعض ایمان رکھنے والے مسلمان بھی اس قسم کا تصور اور خیال رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں 40 لوگ ذبح کر رہے ہیں، میں ایک قربانی دینے کے بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دے دوں گا، اس غریب کا فائدہ ہو جائے گا، اس کے گھر میں شادی ہے، وہ شادی میں پیسہ استعمال کرے گا۔
12,000 روپے کا بکرا خریدنے کے بجائے 12,000 روپے کسی غریب کو دے دو، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ خیال ہے بعض لوگوں کا۔ اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، دین اسلام کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی بجائے میں کسی غریب کو پیسے دے دوں گا، یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ آپ کا خیال ہے۔ اسلام جو حکم دے رہا ہے، دین جو حکم دے رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ آپ میں اور ہم میں کمی ہوتی ہے، بے عقلی ہوتی ہے، عقل ہماری کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ ماننا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی کہے کہ قربانی کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ کسی آدمی کی، غریب کی مدد کر لیں، اس کو پیسے دیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چلو ایسے ہی ایک بات یہاں پہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھنے کی بجائے صبح شام 2 مرتبہ میں سر جھکا کے بیٹھ جاؤں گا تو میرے دل میں بھی خون زیادہ پھیلے گا، دماغ تک بھی خون زیادہ پھیلے گا اور بیماریاں نہیں آئیں گی۔ نماز سے وہ فائدہ ہے نا، نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدے سے وہ فائدہ ہے۔ میں سجدہ کرنے کے بجائے صبح شام ایسا کر لوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ارے نادان، نماز کا یہ ایک ہی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک ہی فائدہ نماز کا نہیں ہے، نماز کے ہزاروں فائدے، تو ایک فائدے میں پڑھ کے سارے فائدوں سے نقصان کیوں اٹھا رہا ہے؟ دوسری بات آپ یہ کہیں گے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو فائدے کے لیے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جیسے نماز میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا، دوسری عبادتوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا، قربانی میں بھی اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا جواب، جو سمجھتے ہیں کہ قربانی جانور ذبح کرنے کے بجائے ہم کسی غریب کی مدد کر لیں گے، تو حاضرین کرام، غریب کی مدد کرنے کے لیے دین اسلام نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ آپ زکوٰۃ سے غریب کی مدد کیجئے، اور دین اسلام نے صدقہ خیرات بھی اس کا حکم دیا ہے کہ تم صدقہ دو، خیرات دو، تو اس کے ذریعے تم غریب کی مدد کریے۔ قربانی چھوڑ کر غریب کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تھا تب آپ کو یہ غریب یاد نہیں آیا؟ یہ غریب اگر زکوٰۃ کے وقت آپ کو یاد ہوتا تو وہی زکوٰۃ کے 12,000 نہیں 25,000 بھی ہوتے تو آپ غریب کو دیتے تھے۔ جب غریب یاد نہیں آتا، غریب قربانی کے وقت میں یاد آتا ہے، غریب کسی اور وقت میں یاد آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ غریبوں کا بھلا کرنے کے لیے تو قربانی دی جا رہی ہے، غریبوں کے بھلا کے لیے دی جا رہی ہے، اس لیے تو قربانی دینے کے بعد سارا گوشت کھانے کا حکم نہیں ہے۔ ایک حصہ رکھیں، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دیں، تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ یہ بھی تو قربانی غریبوں کی مدد کے لیے ہی ہے۔ حاضرین کرام، اس قسم کے ایک پرانے زمانے میں ایک شخص تھے، ان کا بھی ایسا ہی خیال تھا کہ بھئی غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، قربانی کا جانور ذبح کر کے کیا فائدہ، گوشت کھانا ہے نا، میں نہیں کھاتا۔ آپ کو کھاؤ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو کھلاؤ کہا جا رہا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ گوشت کھانے کا حکم ہے نا بھئی، میں نہیں کھاؤں گا، آپ مت کھائیے، آپ کھلائیے لوگوں کو، یہ کھلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں گوشت تقسیم کرنے اور کھلانے کا حکم ہے، پیسہ تقسیم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہی کرنا ہے، اپنی عقل وہاں پر نہیں لڑانا ہے۔ تو اس طرح کے ایک شخص تھے ایک زمانے میں۔ حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں مواعظ حسنہ میں کہ ایک بڑے سوداگر اور بڑے امیر تھے۔ قربانی کے دنوں میں دمبا، بکرا، گوسفند خریدنے کی بجائے وہ پیسے لے کر کسی فقیر کو دے دیتے تھے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اب خواب کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کسی آدمی کے ذریعے، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی کوئی تجربے کے ذریعے اس کو ہدایت کا راستہ بتا دیتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے یہاں ان کو بتایا گیا، انہوں نے خواب دیکھا میدان محشر ہے اور سارے لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، قبروں سے نکل کر لوگ جا رہے ہیں
اور جو آدمی خبر سے نکلتا ہے اس کے پاس ایک قربانی کا جانور آ گیا اور وہ اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، یہ جناب خاموش ٹھہرے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس کوئی جانور نہیں آتا، میں خبر سے تو نکل گیا، اب جاؤں کیسے؟ میدان محشر میں جانا زبردستی ہوتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک آدمی کے پیچھے آگ دوڑتی ہے، اس کو بھاگتے ہوئے میدان محشر تک پہنچنا پڑتا، میدان عرفات شہر مکہ، میدان عرفات تک دوڑنا ہے، یہاں سے اتنی طاقت اور قوت ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ورنہ وہاں کی سواری کا انتظام یہاں سے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور فرمایا کہ تم قربانی دو، تو لہٰذا قربانی کے جانور لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، وہ اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے خواب میں پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے پاس جانور آ رہے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم دنیا میں قربانی دیتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، وہی جانور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں عطا فرمایا، اور آپ لوگوں میں پیسہ تقسیم کرتے تھے، قربانی نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے آپ کے پاس کوئی جانور نہیں ہے۔ تو اس سے وہ بڑے پریشان ہو گئے، نیند سے بیدار ہو گئے، اس کے بعد توبہ کر لیے، پھر قربانی دینے لگے۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، باضابطہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے فرمایا انما هذه ضحاياكم مطاياكم یوم القیامہ، یہ جو تمہاری قربانی کے جانور ہیں یہ قیامت کے دن تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی لیے جانور ذبح کرنا ہے، مطلب قربانی دینے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے غریب کو گوشت کھلایا جائے، غریب کی مدد کی جائے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ راضی ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا حکم مانا جائے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے کھال کے، اس کے بال کے، ایک ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے، اور خون کا قطرہ زمین پر اس کا گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی بخشش کر دی جائے، میدان محشر میں بھی وہ جانور سواری کے کام آئے۔ ایک مقصد نہیں ہوتا کوئی بھی عبادت کا، شیطان کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے ایسا کرنے کے بجائے ویسا کریے، وہ ایک مقصد کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا کر لینا چاہیے سمجھتا ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری، کم علمی ہے، علم بڑھانا چاہیے، سمجھ عقل بڑھانی چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حدیث پاک میں جیسا کہ آیا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں میں جن لوگوں نے ایسا عمل کیا، قربانی نہیں دی اور پیسہ اپنا خرچ کر دیا غریبوں پر، ان کو بتانے کے لیے بھی اس طرح کا خواب ان کے ذہن میں لایا گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اس عمل سے توبہ کر لی۔ تو قربانی بڑی اہمیت والی عبادت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حاضرین کرام، قربانی کے متعلق ایک بڑے بزرگ ہیں، درۃ الوعیدین کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، غالباً ان کا نام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں میرے بھائی تھے، وہ بڑے غریب تھے، ان کے پاس اتنی دولت اور استطاعت نہیں تھی کہ قربانی دے، مگر اس کے باوجود وہ ہر سال جانور خرید کے، مطلب سال بھر کوشش کرتے، بچت کرتے پیسوں میں، اور جانور خرید کر کے قربانی دیتے تھے۔ تو ان کا بڑے مالدار جو بھائی تھے وہ باحیات رہے، غریب جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میں حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ پروردگار، میرے بھائی غریب تھے، فقیر تھے، ان کا کیا حال ہے تیرے دربار میں، کیا مقام ہے ان کا، ان کی بخشش ہوئی نہیں ہوئی، میں ان کا حال جاننا چاہتا ہوں، عالم برزخ میں کیا ہے۔ تو دعا کر کے وہ سو گئے، عرض کرے کہ پروردگار مجھے خواب میں بتا دے۔ تو واقعتاً ان کے بھائی ان کے خواب میں آئے، انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو وہ 2 باتیں بتاتے ہیں۔ ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ ایک ضعیف خاتون کو میں نے 1 درہم ایک مرتبہ دے دیا تھا، 1 درہم ایک ضعیف خاتون کو دے دیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی ضرورت مند تھی، لیکن میرا درہم ان کے بہت کام آیا، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اسی لیے کسی مانگنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانگنے والا تمہارے پاس سواری پر بھی آئے، مطلب گاڑی 2 ویلر لے کر بھی کیوں نہ آئے، اگر وہ مانگ رہا ہے تو تم اسے دے دو، کیونکہ ہر آدمی کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے پاس 4 ویلر ہو مگر جیب میں 1 پیسہ نہ ہو، ایسی حالت نہیں آتی۔
بالکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں ویسی حالت نہیں لایا تو شکریہ ادا کیجیے، مگر آتی ہے ویسی حالت ہے۔ آدمی کے پاس دیکھنے دکھانے کو سب کچھ رہتا ہے مگر جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے سرکار نے فرمایا مانگنے والا سواری پر بھی آئے تو اسے دے دو، حقیر نہ سمجھنا چاہیے کبھی کسی کو۔ ایک بات تو حاضرین کرام انہوں نے دے دیا تھا، اس خاتون کی دعا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میری بخشش ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کے آس پاس میں کئی اونٹنیاں ہیں، گائے ہیں اور بیل ہیں اور بہت ساری سواریاں ہیں، اور وہ اچھی مضبوط سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ اتنی سواریاں کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال جو قربانی دیتا تھا وہ میرے ساتھ ہے، میں جب چاہے جس پہ چاہے سوار ہو کے جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حاضرین اکرام قربانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج لوگوں نے بڑی معمولی سی بات سمجھ لی ہے، بیچارے گھر میں رہنے والے خواتین کتنا کام کا بوجھ ہو جاتا ہے ان کو قربانی کے دنوں میں، لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین اکرام عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی دراصل اللہ کے رضامندی کے لیے کی جاتی ہے کہ خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ معزز حاضرین، اور ایک اہم بات میں اس کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا قربانی کے کچھ احوال اور واقعات کا ذکر کرتے ہوئے، کہ یہ بھی ایک لوگوں کا خیال اور تصور ہے، ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ ایک سے بڑھ کے قربانیاں دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ گھر میں جتنے افراد ہیں، بال بچے وغیرہ سب ملا کے اگر 18 لوگ ہیں تو 18 بکرے قربانی میں۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ دینی چاہیے، مگر وہ 18 بکروں کا جو ایک حصہ ہوتا ہے، مطلب 6 بکرے کم از کم 6 بکرے تقسیم ہونا چاہیے۔ 18 میں سے 2 بکرے تقسیم ہو گئے، باقی سب فریج میں آ گئے، یہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جتنے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اس میں سے 1/3 حصہ، 1/3 غربا میں تقسیم کیا جائے، 1/3 رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، 1/3 اپنے لیے رکھ دیا جائے۔ لیکن حاضرین کرام ضرورت سے بڑھ کے قربانی دینے کی بجائے، گھر میں 18 افراد ہیں تو آپ ایک قربانی جس پہ واجب ہے، اگر 18 پہ واجب ہے تو 18 دیجئے، کوئی بات نہیں، دینا ضروری ہے۔ لیکن گھر میں 2 لوگوں پر واجب ہے مگر باقی 16 کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ 16 کی طرف سے دینے کی بجائے نفل قربانی ہے، میں واجب قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نفل قربانی ہے، باقی 16 جو دے رہے ہیں وہ نفل ہے، تو اس میں سے 2 اضافہ کر لیں، یعنی 2 واجب 2 نفل، باقی کے جتنے پیسے آپ قربانی میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیسہ اب کسی مستحق کو دیجئے، کسی غریب کو دیجئے۔ اب غریب کسی مستحق کو دیں تو ایسا نہیں دینا چاہیے جیسے لوگ پھولے چنے بانٹتے، پیپرمنٹ بانٹتے، 1-1 2-2 1-1 2-2، اس کو 20 روپے اس کو 50 روپے۔ ایک غریب کو ایسا دو کہ وہ بزنس کرنے کے قابل ہو جائے، دکان لگانے کے قابل ہو جائے، وہ اتنا تو کم از کم بے فکر ہو جائے کہ 1 سال تک کے لیے بے فکر ہو جائے، اور باقی جو کوشش کر رہا ہے وہ بچت کرے، یہ خرچ میں لگا دے گھر کے۔ اس طرح کرنا چاہیے کسی غریب کی مدد، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قدیم زمانے کی ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں بھی یہ واقعہ ہے، اور ایک بزرگ ہے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے قدیم اور پائے کے بزرگ ہیں، دنیا بھر میں ان کے سلسلے کے اکابر اور بزرگان دین پھیلے گئے۔ تو بزرگ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، ربیع ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک خاتون کے گھر گیا، مجھے دودھ کی ضرورت تھی، اور جا کر اپنے پاس اپنے گھر سے برتن لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں ایسی بکری ہے جو میٹھا دودھ دیتی ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، میرے گھر میں ایسی بکری ہے جو میٹھا دودھ دیتی ہے۔ کوئی بھی جانور میٹھا دودھ نہیں دیتا، دودھ میں شہد شکر یا کوئی چیز ملا دی جاتی ہے تو میٹھا ہوتا ہے، میٹھا جانور دودھ نہیں دیتا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں، جب برتن لے گئی اور واپس لائی، انہوں نے چکھ کر دیکھا واقعتاً میٹھا دودھ ہے، تو کہا
اس میٹھے دودھ کا حال کیا ہے، واقعہ کیا ہے، یہ بتائیے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بکری میٹھا دودھ کیسے دیتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا دراصل ہم غریب تھے، فقیر تھے، ہمارے پاس ایک بکری تھی، اور اس ایک بکری کا دودھ پہ ہم سب گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے ان کو سلا دیتی تھی اور وہ بے فکر ہو جاتے، ہم بھی دودھ پی لیتے اور گزارا ہو جاتا تھا، ہمارے پاس کوئی دولت کوئی پیسہ نہیں تھا۔ قربانی کے دن آئے، میرے شوہر کو قربانی کا بڑا شوق تھا، بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس مرتبہ ہم یہ بکری ہی قربانی دے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ بکری قربانی میں دے دیں گے تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ گھر بار کھانے پینے کی اشیاء ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے گزارا کریں گے، تو قربانی نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے روک دیا، خاتون نے روک دیا، شوہر بھی رک گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کے گھر مہمان آئے، تو اب شوہر نے کہا کہ اب تو مہمان آئے ہوئے، ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آپ غور کیجئے، پچھلے زمانے میں مہمان نوازی کا تصور کیسا تھا، اور آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی فون کرے میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، ارے نہیں میں مل لیتا ہوں آ کے آپ کے پاس۔ آپ ہمارے پاس کئی وہ زحمت کرتے، کیونکہ گھر میں آئے تو کھلانا پڑتا، مہمان خانے میں بٹھانا پڑتا، مہمان نوازی کرنا پڑتا، اس لیے بول دیتے۔ یا پھر گھر میں آ بھی گئے تو پوچھتے ہیں لوگ، آپ کیا پئیں گے، چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے مہمان گھر پہ آئے تو اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیا کھاؤ گے، بلکہ جو گھر میں ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ پہلے ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا پردادا جو حضرات تھے، گھر میں بڑی عورتیں رہتی تھی پہلے، نانی دادی، ان کو گھر کا سارا نظام معلوم تھا۔ آج کل کی عورتوں کو نہ مردوں کو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ گھر میں کیسا چل رہا ہے، بس جیسا چلے چلتے رہو، زندگی ہے بس چلتے رہو، یہ حال ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس گھر میں مہمان کچھ کھائے پیے بغیر جائے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہمان آئے کچھ نہ ہو تو پانی تو پلاؤ، کم از کم پانی تو پلاؤ۔ اب ان کے پاس مہمان آئے تھے، اب مہمان نوازی کرنا ہے، تو شوہر نے کہا کیسے مہمان نوازی کرے؟ تو اب بیوی نے کہا کہ بکری ہم نے قربانی کے لیے تو روک دی تھی کیونکہ ہمارا گزارا تھا، لیکن یہ بیچارے مہمان کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں، ان کو کتنی ضرورت ہوگی کھانے کی، ان کی خاطر بکری ذبح کر دو۔ تو دیوار کے پیچھے لے جا کر شوہر نے بکری ذبح کی، اسی درمیان اس عورت نے دیکھا کہ دیوار پھلانگ کر ایک بکری اندر آ گئی۔ وہ سمجھنے لگی کہ شاید بکری ذبح کرنے کے وقت میں اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ آئی ہے، باہر جا کر دیوار کے باہر دیکھی تو دوسری بکری تڑپ رہی ہے، وہ ذبح ہو چکی ہے۔ شوہر سے کہا کہ بکری آپ نے ذبح کی، پھر گھر میں بکری ہے؟ تو شوہر نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غیب سے بھیج دی ہے کیونکہ ہم نے مہمان نوازی کی۔ تو حاضرین کرام، کسی ضرورت مند کسی غریب کے لیے دمبا بکری بھی ذبح کریں تو بھی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ اس خاتون نے کہا یہ وہی بکری ہے جو میٹھا دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے اگر کوئی مدد کا کام کرتا ہے تو اس کی غیب سے اس طرح مدد کی جاتی ہے۔ اب وہ معاملہ تو نہیں رہا جو ملے میرے کو ہونا، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ ماں باپ کو، نہ رشتہ داروں کو، جتنا مل سکتا میں سمیٹ لوں گا، دامن تنگ آ گیا تو پیٹ پہ اٹھا لوں گا مگر کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے آپ، باپ کے ساتھ ایک گھر کے چھت کے نیچے رہنے والے، آج باپ کیا دنیا سے گزر گئے، گھر کا بٹوارا کر لیا۔ حاضرین، اور ایک اہم بات میں عرض کروں گا، پچھلے زمانے میں لوگ خاندان میں شادی کرنے کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ گھر کی لڑکی گھر میں آتی تھی تو گھر کو بانٹتی نہیں تھی۔ اور آج کل خاندان میں لوگ رشتہ داری نہیں کرتے، نئے ہونا، اب تک نہیں پہچانے تھے ویسے لوگ ہونا، ان کے پاس بڑا بنگلہ رہنا، 4 گاڑیاں رہنا، بزنس زیادہ رہنا اور اتنی زمین ہونا، بس ویسے نکاح کریں گے۔ کرنے کے بعد کیا ہوتا، بچی گھر میں آتی، گھر کا بٹوارا کر دیتی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے خاندان میں رشتہ داری کرنے کی، اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے، مگر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گھر کی بچی آئے گی تو اپنا گھر سمجھ کے رہے گی،
غیروں کے پاس سے آئے گی تو کیا سمجھے گی یہ غیروں کا گھر ہے، میں اپنی غیر ہو جاؤں گی۔ بہرحال حاضرین کرام، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور قربانی کے متعلق بہت سارے واقعات بزرگان دین کے لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اور بات بھی میں عرض کروں گا کہ حضرت محدث ادگم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور قدیم کتابوں میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، کشف المحجوب میں بھی ہے، اور حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نفحات الانس، اس میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے موقع پر میں بھی حج میں تھا، مینا میں جمرات وغیرہ شیطانوں پر کنکریاں سب مار دی، اور لوگ اپنی قربانیاں دینے میں مصروف تھے حاجی۔ وہاں پر میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ خاموش بیٹھے ہوئے اس کے لب ہل رہے ہیں اور تنہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار، یہ سارے حاجی تیرے بیت اللہ کا حج کر لیے، قربانیاں دے رہے ہیں، حج کے مناسک ادا کر لیے، میرے پاس اے اللہ تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں پروردگار تیرے دربار میں کہ میں خود اپنے آپ کو تیری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میری قربانی کو قبول فرما۔ یہ جملے اس آدمی نے کہے، اسی درمیان میں وہ انگلی سے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے اشارہ کیا دنیا سے وہ چلے گئے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں ان کے قریب جا کر دیکھا ان کی روح جسم سے نکل چکی ہے، اور گلے پر ایک نشان ہے جو کٹنے کا نشان ہے، لال دھار نظر آ رہی ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حاضرین کرام، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو عقل، علم، دولت دیتا ہے وہ قربانی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنا عرفان، اپنی پہچان دیتا ہے وہ قربانی دیتے تو ہیں ساتھ میں خود قربان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو قربان ہونا بڑا کمال ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، قربان ہو گئے، اپنے شہزادے کے گلے پہ چھری چلائی، قربان کرنا چاہا مگر دمبا آپ کی جگہ ذبح ہوا۔ ایسے ہی بڑے بڑے اکابر بزرگان دین میدان جنگ میں تشریف لے جا کر اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو قربان ہونے کی کیفیت ایک مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ قربانی تو ہم دیتے ہیں، قربانی ایسی بھی دی گئی ہے ایک زمانے میں، تو یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی قربانیاں ہیں، جن کے چند مسائل اور جن کے چند احوال، ان کی زندگی کے حالات ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں، جس سے ہم کو ایک جذبہ اور شوق پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ایام ذی الحجہ کے یہ مقدس ایام، ایام تشریق کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جتنے حضرات قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور استطاعت کے باوجود جو قربانی نہیں دیے ہیں مولا ان کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں عبادتیں تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے، دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔